सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान विल ब्रेक अप इनटू पार्ट्स। अभिजीत चावड़ा एक्सप्लेन्स और TRS इनके चैनल का नाम है और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी सपोर्ट करें इनको भी और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Desi podcasts are going to replace books. I don't know about that, but I do think TRS clips will assist your learning process. We have to talk a little bit about Pakistan. We have a lot of Pakistani listeners. It's such a complex topic. What's happening in that country, especially with the Taliban taking over Afghanistan? I believe this economic colonization is happening in pockets in Pakistan as well through China. What's the 360-degree viewpoint? See, Pakistan's economy is not doing well. Typically, if you see Pakistan is usually a weekend away from collapse. The economy. But it's always bailed out by the IMF or by China or by the US. Somebody keeps bailing Pakistan out. From a scientific perspective, what do you mean? You see numbers hitting a certain threshold? Pakistan has a lot of debt. It has to repay that debt. And Pakistan's GDP output, etc., is not very significant, right? And let's make this simpler. When you say debt, they've taken loans from a lot of different entities, and they don't have many exports. They have very little exports. They export almost nothing. They don't produce much of value. That's what I mean. That the annual GDP isn't significant at all. It's not even $1 billion as far as I recall. They have massive debts that they've taken from China, from the World Bank, from the IMF, if I am not mistaken, maybe some other places as well, right? And the entire nation is run by an entity called the Pakistan Army. It's not a democratic nation. Typically, every nation has an army. In this case, you have an army that owns a nation, right? And the army has controlling interest in various businesses across the country. Whatever is produced of value in the country typically serves to enrich the generals and not the nation, not the people of Pakistan. There are so many schisms in Pakistani society, whether it is religious schisms, whether it is the brutal oppression of minorities, whether it is the regional problems. A place like Balochistan, which is so rich in resources, natural resources, but none of those natural resources are the value of that is none of it is reinvested in the province. The people are dirt poor. They're oppressed. They have been forcibly annexed into Pakistan. They had declared independence. Mr. Jinnah annexed Balochistan. You have issues in the northwest frontier province in Khyber Pakhtunkhwa. That is essentially historically Pashtunistan. It should be reunited with Afghanistan. I mean, because of the ethnic makeup of the region. You have Sindh, which has been for the longest time crying out for independence. GA Sindh movement. They have issues all across the place. So there are so many problems in Pakistan. Recently, we had these catastrophic floods from which the country is still reeling, which has devastated the country. I think more than half the country was under water for some time, and lots of people have lost their livelihoods, their houses, their lives in some cases. A lot of infrastructure has been washed away, bridges, roads, all that. Who's going to rebuild that? Where does the money come from? And then there's, like you said, the Chinese angle. They own parts of Pakistan now. They've essentially colonized parts of Pakistan. Balochistan, they have a very strong presence there because of the port, the Gwadar port there. They have been building various infrastructure to aid their geopolitical ambitions through Pakistan. Through Pakistan occupied Kashmir as well, and so on. So there are all these problems in Pakistan. How do I see Pakistan? I see Pakistan as an artificially created nation which is temporary in nature. The British created Pakistan to further their geopolitical interests, to ensure that India is always counterbalanced by this hostile nation, which has been created on religious grounds, right? Then when the British Empire declined after 1956, the Americans took over. And they started financing Pakistan for the same reasons, for the same great game that they were playing in the region. They had a new impetus to aid Pakistan after the Soviet invasion of Afghanistan. So that's when the entire terrorism business started, right? The Mujahideen that the Americans were aiding were essentially terrorists. Osama bin Laden, he was termed as a freedom fighter by Washington Post, New York Times, one of the major American newspapers and outlets, right? And the Americans essentially financed Pakistani terrorism in Afghanistan and India for a few decades, until the first decade of the 21st century as well. Then
After they withdrew from Afghanistan, they no longer had much use for Pakistan. That's when the Chinese angle came in, and the Chinese started supporting the Pakistan army. So Pakistan, how do I see it? I see it as a temporary nation that has been created artificially. It is a hotbed of terrorism. It represents nothing good. I have nothing against the people of Pakistan. I wish them well. I wish them peace and happiness and prosperity, them and their children and future generations. But Pakistan needs to be dismantled. Pakistan needs to be dismantled. Pashtunistan should go back into Afghanistan with the Afghan homeland. Balochistan should be made independent. Sindh should be made independent. Punjab, Pakistani Punjab can be independent, and the POK, POJK, Gilgit-Baltistan needs to return to India. And then we will have peace once we have dealt with the Pakistani army and neutralized that evil proxy force of other nations. And of course, we'll have to deal with the nuclear angle as well, because somebody has to neutralize those nukes that the Pakistanis have. So I have no enmity with the people of Pakistan. They are our people. They have the same blood as us. They have the same history, the same ancestors as us. They are our brothers and sisters. I wish them well. But Pakistan as a nation needs to be, it needs to be dealt with properly. Yeah, and again, when we're doing these Pakistan-centric episodes, our intention is to never offend Pakistanis. We're always trying to give 360-degree perspectives on TRS. Thanks for watching. Make sure you check out the entire episode and also check out this playlist that we've curated just for you. تو گائز باتیں سچی ہیں، اور کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم مطلب غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ غصہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، اور یہ باتیں بالکل سچی انہوں نے کہی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے تو واقعی پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور کیونکہ پاکستان اپنی وہ حالت میں نہیں ہے کہ اپنے ملک کو جو ہے ری بلڈ کر سکے، واپس لے لیکن کے آ یہاں سکے. کی عوام ظاہر ہے جیسے ہم ہیں، ہمیں اپنے پاکستان سے پیار ہے، تو اس طرح باقی بھی جتنی عوام ہے سب کو اپنے وطن سے پیار ہے. لیکن ہمارے وطن کو جو ہے، ہمارے ملک کو جو ہے نا، وہ برباد کیا ہوا ہے ان اپنا کیا کہتے ہیں سیاستدانوں نے، اپنے اپنے فائدے کے لیے سب نے یوز کیا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، اور مطلب ہر ایک نے جو ہے نا وہ اپنے اپنے فائدے کے حساب سے ہمارے پاکستان کو یوز کیا ہے. اور ابھی پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے پاس قرضے لیتا رہا ہے پاکستان. اور میں کہتا ہوں کہ یہ اسامہ بن لادن والی جو کہانی ہے ٹھیک، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ریزن تھے، اور کیونکہ وہ فریڈم فائٹر تھا اپنے ملک میں افغانستان میں. لیکن اس وقت جو افغانستان میں جو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا امریکہ کو اندر جانے کے لیے، تو پاکستان امریکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا. آج اسی لیے تو افغانستان گالیاں دیتا ہے ہمیں، اور وہ ان کا بھی حق ہے، بنتا ہے ان کا. اور پاکستان نے ان کو اجازت دی اور وہ گئے امریکہ کے ساتھ مل کے، وہ جو پہلے طالبان کو تھا دہشت گردی کا معاملہ کیا، پھر بعد میں طالبان کو مان بھی گئے خود بھی. اور یہ بہت لمبا پیچیدہ معاملہ ہے. اور یہ ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں کا فریڈم فائٹر تھا، اور امریکہ نے جو ہے وہ شو کرانا تھا کہ میں نے اس کو مار دیا، لیکن وہ اپنی طبی حالت مر چکا تھا. لیکن پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی جو بھی عہدیدار تھے اس وقت جو بڑے تھے، ان کے ساتھ مل کے یہ ڈرامہ سارا رچایا تھا کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا ہے. تو جس کی وجہ سے پاکستان کو پھر بعد میں گرے لسٹ میں بھی جانا پڑا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان پال رہا ہے، لیکن پاکستان میں نہیں تھا. لیکن یہ ہمارے اپنے ملک کے کچھ غدار تھے جو ساتھ مل کے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، تو اس حساب سے پاکستان بدنام ہو چکا ہے. اور یہ جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ابھی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی پاکستان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور ہم کہیں کہ یہ انڈیا والوں نے یہ کیا وہ کیا، چاہے جو بھی میڈیا نیوز جو بھی کہیں، لیکن یہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے. اور ابھی پاکستان کے اپنے ہی پالتو جو ہیں نا وہ پاکستان کو ہی ڈس رہے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہتھیار رکھے ہوں تو پھر وہ ہتھیار سے خود بھی سہنا پڑتا ہے جو بھی حالات ہوتے ہیں. تو یہ وہی حساب ہے. تو باقی یہ ہے کہ ٹکڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے پاکستان کے، اور پاکستان جو ہے وہ بے شک جیسا بھی یہ حالت ہے، لیکن پاکستان کی عوام کو اپنے ملک سے پیار ہے. جیسے انڈیا کہہ لیں کہ انڈیا کے پاس ابھی سب کچھ ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو ایسی آزادی اپنے کے لیے جو ہے نا واضح اٹھاتی رہتی ہے. کتنی ہم نے نیوز میں بھی دیکھا ہے، انڈین نیوز میں بھی دیکھا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پاکستان ایک ہی رہے تو بہتر ہے. کیونکہ پہلے بھی بنگلہ دیش علیحدہ ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے تو انڈیا اور پاکستان جب ایک تھے، بنگلہ دیش ایک تھے، تو اس وقت پاکستان انڈیا علیحدہ ہوئے، پاکستان مطلب بنا، اس کے بعد پھر پاکستان میں سے ایک بنگلہ دیش بنا.
تو ابھی پاکستان میں سے 4-5 اور بن سکتے ہیں، لیکن بنیں گے نہیں، ابھی بننے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ابھی وہ چورن نہیں بکتا، سیدھی سی بات ہے، ابھی وہ والا چورن نہیں بکتا جو پہلے بکتا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا وہ اور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بہت اس کا غلط فائدہ اٹھایا، اور یہ پہلے چاہیے کہ کوئی ایسا سیاستدان آئے جو کوئی لیڈر بنے، جیسے انڈیا کا لیڈر بنا ہوا ہے ابھی مودی جی، اور وہ اپنے ملک کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے باقی ملکوں کے لیے تو وہ ایک قسم کا وہ چبھے گئی ان کو، کیونکہ ان کے لیے نہیں ٹھیک۔ اسی طرح اگر پاکستان میں بھی کوئی آئے نا جو پاکستان کا خالی سوچے اور پاکستان کو ترقی دے، اور یہ سب کو سوچنا چاہیے، خالی سیاستدانوں کو نہیں، پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن پاکستانی عوام بھی جس دن پاکستانی عوام کو شعور آ گیا نا، اور اس دن ابھی کم ہے، ابھی کم ہے، لیکن جس دن پاکستان کی عوام کو شعور آ گیا نا تو اس دن کوئی کسی کی حکومت نہیں بچے گی، پھر پاکستان کی حکومت ہوگی، مطلب پاکستان کی عوام کی حکومت ہوگی، بالکل۔ تو پھر پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ جس کو چنے گی وہی فیصلے کرے گا، اوپر بیٹھے ہوئے ڈوریاں لانے والے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے پھر۔ اور باقی یہ ہے کہ اوورال ویڈیو اچھی تھی، اور انہوں نے بہت سچ بولا، اور سندھو دیش میں بھی کچھ آوازیں چل رہی ہیں سندھ میں کہ سندھو دیش بنے، اور سندھ میں جو سیلاب آتے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ ایسے عذاب آتے ہی رہتے ہیں، اور وہ چاہے غریب میں ہندو ہو یا مسلم ہو یا کوئی بھی مذہب کا ہو، وہاں پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلاب بھی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ تباہی بھی وہاں پہ ہوئی ہے زیادہ۔ اور یہ ہے کہ اور سندھ والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور وہاں پہ جو بالکل ہر کوئی بس کھانے کو دوڑتا ہے، اور بلوچستان میں انہوں نے بھی بتایا کہ معدنیات وغیرہ اور بہت کچھ ہے بلوچستان میں، لیکن بلوچستان میں جب نکالنے لگتے ہیں تو پھر وہ یا تو بلوچستان کی کوئی گینگ پارٹی ہوتی ہے جو کہ ایسی آڑے آ جاتی ہے، یا اوپر بیٹھا ہوا ہمارا مائی باپ جو ہے وہ امریکہ، وہ آڑے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ اور پاکستان ہمیں ہم کے دکھا، پھر جیسے انڈیا کو تیل جو سپلائی کرتا تھا، جو پچھلے دنوں نیوز دیکھی تھی، تو امریکہ کو آگ لگی ہوئی ہے، اس نے میم جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہی بات ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو اور وہاں سے کچھ چیزیں ایسی ویسی نکلیں، تو وہ جو ہے نا وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے پٹھو ہیں نا یہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، اور پھر نہیں کام پہ ٹانگنے لگ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ نکالتے نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انہوں نے سچ بولا، ویڈیو اچھی تھی، اور باقی میری دعا یہی ہے کہ پاکستان بھی اپنی جگہ خوش رہے، انڈیا اپنی جگہ خوش رہے، سارے ملک اپنے اپنی جگہ خوش رہے، وہاں کی عوام خوشحال ہو ہر جگہ کی، کیونکہ ظاہر ہے عوام نے اپنا اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو وہ خوش ہونا چاہیے چاہے جہاں بھی رہیں۔ باقی اور ویڈیو اچھی تھی، مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے۔ جی علی بھائی نے تقریباً ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہا ہوتا، پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا، سب اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی سچویشن ویسے ہی ہے کچھ، تو ایک گھر کے چٹے بٹے ہی ہیں سب، لیکن یہ ہے کہ ایک اقتدار پہ بندہ اچھا آ گیا، اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور جہاں تک میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، لوگوں کا ریئیکٹ دیکھا ہے، جتنے بھی انڈین ان سے بات کی ہے، میرے خیال میں ان کا کردار بھی ہے، لوگوں کا بھی، عام عوام کا بھی مطلب اس میں کردار ہے، وہ بھی اپنے جو ہے ماحول کو سیدھا رکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اس حساب سے چل رہے ہیں جیسے ترقی کے ساتھ چلنا چاہیے، تعلیم کی کمی جیسے ہے نا تعلیم پاکستان میں۔ جیسے تعلیم کا سسٹم ہے۔ اور یہاں پہ تو ابھی اس سسٹم کو چھیڑے ہی نہ، اس چیز کی بات ہی نہ کریں، بات یہی کریں کہ اقتدار پہ کون آئے گا، ملک کو کون سنبھالے گا، اور اندر ہی اندر بہت سارا جناب یہ کچرا جو پاکستان میں جمع ہوا پڑا ہے، میں مینشن نہیں کر سکتا نام، لیکن یہ ہے کہ اس کچرے کو نکالنا ضروری ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا، سسٹم سیدھا نہیں ہوگا، نیچے والے سے چپڑاسی سے لے کر اوپر تک ہر بندہ جو ہے جہاں پہ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں کر لوں جہاں تک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کرپشن چل رہی ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی، وہ انہوں نے پوائنٹ اچھا مینشن کیا کہ سیلاب آئے گا تو آپ کی سڑکیں ٹوٹیں گی، پل ٹوٹیں گے، بہت سارے کام خراب ہوگا، تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ تو ٹھیک کون کرے گا؟ اوپر پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، کس طرح وہ کریں گے؟ تو پھر قرضے لیتے ہیں، تو پھر جب قرضے لیتے ہیں آپ یہی حساب لگا لیں، کسی بڑے آدمی سے آپ کچھ پیسے لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، تو اس کے انڈر آ جاتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا اس ہے لیے نہ بڑی چاہتے باپ ہوئے۔ کا ہے نا۔ اسی لیے یہ سلسلہ ایک چل پڑا ہے، تو کبھی چائنا مدد کر رہا ہے، کبھی انہوں نے آرٹیفیشل کا ورڈ جو یوز کیا مجھے وہ آکورڈ لگا ہے۔ قرضے کی وجہ سے نا ذاتی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو پاکستان کی ذاتی ختم ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل کا ورڈ جو ہے وہ مجھے تھوڑا چبھا ہے، وہ مجھے فیل ہوا ہے اس چیز کا کہ یار آرٹیفیشل ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے کہ ایک ملک یہ آرٹیفیشل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ پوائنٹ بیان کر دیا کہ قرضہ لیتے ہیں، فلاں ملک سے لیتے ہیں، چائنا سے لے لیا، امریکہ سے لے لیا،
لیکن آرٹیفیشل مت بولیں. آرٹیفیشل ورڈ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کی کنٹری کے لیے بھی یوز ہوگا. یہ ویسے ہی ہے کہ آپ کے ترنگے کو کوئی غلط کہے یا کچھ ایسا ورڈ یوز کرے. آرٹیفیشل ورڈ جو ہے وہ بڑا آکورڈ فیل ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بہرحال انہوں نے ایک بحث کے حساب سے وہ ورڈ یوز کیا ہوگا تو اپنا اپنا اوپینین ہے. باقی یہ ہے کہ ہاں بالکل ہماری رائے سے بھی کسی کو اختلاف ہوگا, کچھ بالکل. چیزیں ہماری بھی کسی کو لگیں کیونکہ کسی بالکل. نے کچھ اور سنا ہوگا سما بن لادن جیسی والی بات پہ, بالکل تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا رائے ہے اور اپنی اپنی رائے جتنا جتنا پتہ ہے. اور ہمیں تو جو سچ ہے نا وہ یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہم نے اس لیے بیان کیا ہے. بالکل. بہرحال جی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے بحث آؤٹ کرتے ہیں. مطلب کہ انہوں نے بتایا کہ ویڈیو لمبی ہے اور انہوں نے شارٹ کلپ ڈالا تھا. ہم نے بھی شارٹ بھی ریئیکٹ کیا لیکن انہوں نے بیسک چیزیں جو بیچ میں تھیں انہوں نے تقریباً ان کو سچ بتایا. وہ ٹھیک ہے باتیں, اور کچھ باتیں جو ہیں ان پہ ڈیبیٹ ہونی بنتی ہے اور وہ کافی لمبی ہو جائے گی. اور بہت ساری کہانیاں پس پردہ جو چل رہی ہیں جو عام عوام تک ابھی نہیں پہنچی. لیکن یہ ہے کہ ابھی لوگوں میں وہ جو پہلے لیک آف نالج تھا وہ نہیں رہا. ابھی تقریباً ایک سٹیپ دو سٹیپ آگے بڑھ گئی. عوام ابھی سوال کرتی ہے اور جواب مانگتی ہے. ہم ہولڈ کر رہے ہیں ادھر کیونکہ جیسے انہوں نے پراکسی وار کا کہا, اور واقعی ہمارے جو جتنی بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ پراکسی وار سے ہٹ کے اپنے ملک کا سوچے. صرف بالکل پراکسی وار میں دوسرے ملکوں میں جا کے گھسنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں گھس کے اپنے ملک کو سیدھا کریں, اپنے ملک کی ترقی کی راہ پہ لے کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال جی ایک امید ہوتی ہے اور جہاں تک ٹکڑے کی بات رہی وہ نہیں ہوگا اور وہ ہونے بھی نہیں دے گی انشاءاللہ. اور حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. بہرحال ویڈیو انہوں نے زبردست کریٹ کی, اچھی ویڈیو تھی. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی ہم لوگوں کے ساتھ. اگر انجوائے کی پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ان کے اوریجنل ویڈیو کی لنک وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, جائے وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.